घर में थी तो अम्मा अब्बा का प्रोग्राम देखते देखते ही कब जवान हो गई पता ही ना चला। शादी होकर ससुराल आई तो मेरी ये गंदी आदत अरूज पर पहुंच गई। देवर के कमरे में जागने की आदत ने मुझे इस कदर पागल कर दिया था कि मैं बिला नागा सोने से पहले देवर के कमरे में एक बार जरूर झांकती थी। लेकिन एक रात देवर मुझे बहुत गंदा लगने लगा था। मुझे उल्टी सी आने लगी थी। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरा देवर औरतों के गंदे पानी का शौकीन होगा। मेरे देवर का पूरा चेहरा देवरानी के गंदे पानी से भरा हुआ था, जबकि मेरी देवरानी बड़े मज़े के साथ बेड पर टांगे फैलाए लेटी हुई थी। मैंने बड़ी मुश्किल से खुद पर कंट्रोल किया और कमरे में आकर लेट गई। पूरी रात मेरी इन्हीं सोचों में गुजर गई। ऐसा तो मैंने एक दो दफ़ा फिल्मों में देखा था, लेकिन अब हकीकत में देखकर मुझे बहुत बेचैनी हो रही थी। सुबह देवरानी से बातों ही बातों में पूछा तो कहने लगी, भाभी एक रात मेरे साथ गुजार कर देख लें, अगर मज़ा ना आया तो फिर कहना। मैंने एक रात का टाइम मांगा और कहा, कल सुबह मैं तुम्हें बताऊंगी कि क्या करना है। वो रात मेरी बहुत बेचैनी में गुजरी थी। सोच रही थी अगर देवरानी की बात सच निकली तो क्या मैं भी अपने शोहर को ऐसे ही दावत दूंगी। फिर मैंने हिम्मत की और सुबह देवरानी को हाँ में सर हिला दिया। खैर जैसे ही रात हुई तो शोहर को नींद की गोली खिलाकर देवरानी ने मुझे अपने कमरे में छुपा दिया। लेकिन अगले ही लम्हे मेरा मुंह खुले का खुला रह गया जब देवरानी ने मुझे अपने कपड़े पहनाए और देवर के साथ लेटने का कहने लगी। मेरी टांगें हल्की हल्की कांप रही थी। नीम अंधेरे की वजह से देवर पहचान न सका कि मैं उसकी भाभी हूँ, उसकी बीवी नहीं। मेरा देवर तो मुझे अपनी बीवी समझ रहा था। मेरा जिस्म हल्के हल्के झटके खा रहा था, यानी कि मैं आखिरी मंजिल पर पहुंच चुकी थी। फिर एक ही दम मैं बड़ी शिद्दत के साथ फारग। मैंने आंखें खोलकर देखा तो देवर का पूरा चेहरा। मेरा देवर बहुत ही अच्छा और सुलझा हुआ आदमी था। कम से कम मुझे तो ऐसा ही लगता था। कुछ ही अरसे पहले मैंने खुद उसकी शादी फ़ायदा से करवाई थी। लेकिन पता नहीं क्या बात थी कि शादी के कुछ दिनों बाद से ही उन दोनों के दरमियान झगड़ा शुरू हो गया था। और फिर होते होते वो लड़ाई झगड़ों में तब्दील हो गई और मैं सिर्फ देखती रह गई। मियाँ बीवी के मामले में बोलना मैं मुनासिब ना समझती थी, इसलिए खामोश रहती। शायद दोनों खुद ही अपने मामले को सुलझा लेंगे। लेकिन आज तो मामला शायद हद से ज़्यादा बढ़ गया था। गर्मा गर्मी रूज पर थी और दोनों ऊंची ऊंची आवाज़ों से झगड़ा कर रहे थे। ना चाहते हुए मुझे इमरान के कमरे में जाना पड़ा, क्योंकि मुझे लग रहा था कि अगर अब भी मैंने दखलंदाजी ना की तो दोनों कहीं एक दूसरे को नुकसान ही न पहुंचा दे। मुझे देखते ही इमरान कहने लगा, ये आपने कैसी लड़की मेरे लिए पसंद कर ली है। उसने मुझे आज़ाद कर दिया है। बीवी होने का कोई हक अदा नहीं करती, सिर्फ मुझे परेशान करती है। मेरी देवरानी फ़ायदा जो मेरी दूर के रिश्तेदार थी, मैंने तो आपके भरोसे से शादी की थी। अब तो मुझसे इसका साथ भी बर्दाश्त नहीं होता। फ़ायदा ने खुले लफ्ज़ों में कुछ ऐसी बात मुझसे की थी कि मैं शर्म से पानी पानी हो गई थी। और अब मुझे पता चला उन दोनों के दरमियान क्या मामला चल रहा है। फ़ायदा देवर को शायद खुश नहीं रख सकी थी और देवर की ख्वाहिशात ज़्यादा ही शदीद थी। और क्यों ना होती, वो एक जवान मर्द था, शायद इसलिए फ़ायदा उसे पूरी तरह मुतमिन न कर पा रही थी। और यही वजह थी जो वो दोनों दिन रात जानवरों की तरह झगड़ते थे। मैंने दोनों को प्यार से समझाया कि ये मियाँ बीवी का आपस का मामला है, इसे प्यार मोहब्बत से ख़त्म करो। इस तरह शोर शराबा करने से पास पड़ोस में आवाज़ जाएगी तो हम सबको क्या बताएंगे कि तुम दोनों किस बात पर झगड़ रहे हो। मेरी बात सुनकर वो दोनों खामोश हो गए थे और फिर घर में सन्नाटा छा गया था। मुझे लगा शायद दोनों को मेरी बात समझ आ गई है और अब दोबारा उनके दरमियान कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। लेकिन अगली सुबह जब फ़ायदा कमरे से निकली तब बहुत ही अजीब सी चाल चल रही थी। चेहरा भी बहुत सुर्ख हो रहा था। अक्सर ही ऐसा होता था, इसलिए मैं नज़रअंदाज करने वाली थी कि वह मेरे सामने अकड़ी हो गई। मैंने सवालिया नज़रों से फ़ायदा को देखा। कहने लगी, क्या पिछले 2 महीनों में आपने कभी गौर से मेरी तरफ देखा है? फ़ायदा की बात सुनकर मैं हैरत से उसे देखने लगी। वह कहने लगी, क्या आपने महसूस नहीं किया कि मैं कैसी हालत में कमरे से निकलती हूँ? कल आपके कहने पर मैं खामोश हो गई थी, लेकिन आज मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ। ये कहकर फ़ायदा ने अपने कंधे से थोड़ी सी कमीज़ हटाई और वहाँ पर मौजूद सुरंग निशान देखकर मैं मज़ीद शर्मिंदा हो गई थी। मैंने फ़ायदा से कहा, मैं क्या कह सकती हूँ, ये तो मियाँ बीवी की आपस की बात है। वो कहने लगी, आप समझ नहीं रही जो मैं कहना चाहती हूँ। आपको मेरा दर्द क्यों नज़र नहीं आता? क्या आप इमरान को बहुत ही शरीफ समझती हैं? आपका देवर अच्छी सोहबत में नहीं है और ये उसी का नतीजा है। उसकी आंखों में आंसू थे, फिर भी पता नहीं क्यों मुझे उससे हमदर्दी महसूस नहीं हो रही थी।
کیونکہ مجھے لگتا تھا کہ عمران اس سے اپنا حق وصول کر رہا ہے اور اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں۔ میں نے محبت سے فائدہ کو سمجھایا کہ دیکھو، نئی نئی شادی ہے، وہ ابھی جذبات کے دائرے میں بہہ رہا ہے، کچھ وقت گزر جائے گا تو سب کچھ نارمل ہو جائے گا۔ جب میری نئی شادی تھی تب تمہارے بھائی بھی میرے ساتھ بہت ہی زیادہ محبت کرتے تھے، لیکن دھیرے دھیرے پھر ذمہ داریوں میں الجھ کر سب کچھ نارمل ہوتا چلا گیا۔ آج تو میں خود ان کے ساتھ کے لیے ترستی ہوں۔ میری بات پر فائدہ نے عجیب سی نظروں سے دیکھا اور کہنے لگی، آپ کو شاید اندازہ نہیں کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اگر آپ گھر گزرے گی تو آپ کو پتہ چلے گا۔ میرا شوہر انسان نہیں بلکہ ایک جانور ہے۔ فائزہ کی بات پر میں پوری طرح خاموش ہو گئی تھی، اور پھر کچھ دیر بعد جب مجھے عمران اکیلے میں نظر آیا تو میں نے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ اس سے کہا کہ فائزہ اچھی لڑکی ہے، اس کے ساتھ پیار محبت سے رہو۔ میری بات سن کر میرا دیور زور سے ہنسا اور کہنے لگا، اس کی تو کوشش کر رہا ہوں لیکن وہ ہے کہ سمجھتی ہی نہیں۔ آپ ہی اسے سمجھائیں اور بتائیں کہ شوہر کے کیا حق ہوتے ہیں۔ عمران مجھے الٹی بات سنا کر چلا گیا تھا اور میں سوچ میں پڑ گئی تھی کہ کیا کروں۔ یہ دونوں میاں بیوی تو سمجھنے والے ہی نہیں تھے، دونوں ایک دوسرے کو غلط ٹھہرا رہے تھے۔ لیکن میری نظر میں عمران صحیح تھا اور فائدہ غلط۔ اسے تو خوش ہونا چاہیے تھا کہ اس کا شوہر اسے اتنا زیادہ وقت دے رہا ہے، اس سے محبت کرتا ہے، لیکن پتہ نہیں کیوں وہ ہر چھوٹی چھوٹی بات پر الجھتی تھی۔ 2 دن گزرے تھے کہ پھر ان دونوں کے درمیان جھگڑا شروع ہو گیا۔ آوازیں اتنی اونچی تھی کہ پاس پڑوس تک جا رہی تھیں۔ میں نے غصے میں ان کے کمرے میں جا کر کہا، پلیز کچھ لحاظ کر لو، اس محلے میں ہماری بڑی عزت ہے، تم لوگوں کی وجہ سے بدنامی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ عمران کہنے لگا، یہ آپ اس فائزہ کو سمجھائیں، اگر یہ میرے ساتھ تمیز سے نہیں رہ سکتی تو اپنے گھر جا سکتی ہے۔ عمر ان کی بات سنتے ہی فائزہ نے اپنا سامان اٹھا لیا۔ میں نے اسے روکنے کی بہت کوشش کی لیکن وہ نہ مانی، کہنے لگی، اس آدمی کے ساتھ کوئی عورت گزارا نہیں کر سکتی۔ آپ خود اس کے ساتھ رہیں گی تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ کیا ہے۔ دور سے یہ آپ کو بہت شریف لگتا ہے، لیکن اگر آپ نے ایک رات اس کے ساتھ گزاری تو آپ کے ہوش اڑ جائیں گے۔ اپنی دیورانی کے منہ سے ایسی بات سن کر میں شرم سے پانی پانی ہو گئی۔ وہ مجھے عمران کے ساتھ رات گزارنے کا کہتی تھی، اس سے زیادہ شرم کی کیا بات ہو سکتی تھی؟ وہ میرے ساتھ ایسی بدتمیزی کیسے کر سکتی تھی؟ اس کے جاتے ہی عمران کہنے لگا، آپ نے اس کی زبان سن لی ہے، اب آپ کو پتہ چل ہی گیا ہوگا کہ یہ کس مزاج کی عورت ہے۔ اس کے بعد عمران بھی گھر سے باہر نکل گیا اور میں پریشان بیٹھ گئی، کیونکہ فائزہ کا تعلق میرے میکے سے تھا اور سسرال میں صرف ایک دیور ہی تھا۔ دونوں طرف سے مجھے ہی پریشانی کا سامنا کرنا تھا۔ اوپر سے جو بات فائزہ کہہ کے گئی تھی وہ سن کر میرے کانوں سے دھواں نکلنے لگا تھا، ساتھ ہی مجھے یہ کہہ کر بھی ستا رہی تھی کہ اب گھر میں کیسے گزارا کروں گی۔ ایک بار پھر میں عمران کے ساتھ گھر میں تنہا ہو گئی تھی۔ دراصل کچھ عرصہ پہلے ہی جب میرے شوہر کو دوسرے شہر میں نوکری لگی تو انہوں نے مجھے صاف لفظوں میں کہہ دیا کہ وہ مجھے اپنے ساتھ نہیں لے جا سکتے۔ گھر میں مجھے اپنے دیور کے ساتھ رہنا تھا اور یہ میرے لیے ممکن نہیں تھا۔ میں اکیلے دیور کے ساتھ گزارا کرتی، اس لیے میں نے جھٹ اپنے دیور کے لیے لڑکیاں دیکھنی شروع کر دیں تاکہ شوہر کے جانے سے پہلے اس کی شادی کروا سکوں۔ میں نے فوراً ہی اپنے دیور کی شادی فائزہ سے کروا دی تاکہ مجھے اپنے دیور کے ساتھ تنہا نہ رہنا پڑے۔ میرا دیور بہت اچھا اور شریف تھا، لیکن پھر بھی میرے لیے یہ بات مناسب نہیں تھی کہ یہ میں اکیلی اس کے ساتھ گھر میں رہتی۔ آج جب فائزہ گھر چھوڑ کر گئی تو میں ایک دفعہ پھر اسی جگہ پر آ کر کھڑی ہو گئی۔ اب میرے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں تھا۔ میں نے اپنے شوہر کو فون کر کے بتایا کہ کیا مسئلہ ہے۔ وہ کہنے لگا کہ تم پریشان نہ ہو، کچھ ہی دنوں میں فائزہ خود واپس آ جائے گی۔ کسی بھی لڑکی کے ماں باپ بیٹی کو زیادہ دن گھر نہیں بٹھاتے، اور یہ تو میاں بیوی کا ذاتی معاملہ ہے، کچھ ہی دنوں میں سب ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ کہہ کر انہوں نے مجھے تسلی دی تھی، لیکن اب مجھے اپنے دیور کے ساتھ اکیلے رہنا، اوپر سے فائزہ کی باتوں نے مجھے اتنا شرمندہ کر دیا تھا کہ میں عمران سے نظر بھی نہیں ملا پا رہی تھی۔ وہ بھی کچھ شرمندہ شرمندہ سا نظر آتا تھا۔ اور پھر فائزہ کے جانے کے بعد گھر کے سارے کام کاج میرے سر پہ آ گئے تھے۔ میں سارا دن صفائی کرتی، کپڑے دھوتی، کھانا بناتی اور پھر رات تک اس قدر تھک جاتی کہ دودھ پیتے ہی گہری نیند سو جاتی۔ مجھے ہر کوئی بھی اندازہ نہیں تھا کہ جو دودھ میں پیتی ہوں اس میں نیند کی گولیاں ملی ہوتی ہیں۔ 4-5 دن تو ایسے ہی گزر گئے تھے۔ مجھے بالکل بھی اس بات کا احساس نہ ہوا کہ میں روز فائزہ کو فون کرتی، اسے مناتی، مگر اس کا ایک ہی کہنا تھا کہ آپ کا دیور ایک جانور ہے، اس کے ساتھ گزارا ممکن نہیں۔ سمجھ نہیں آتا تھا کہ میرے دیور نے ایسا بھی کیا کر دیا تھا کہ فائزہ معاف کرنے کو بھی تیار نہیں تھی۔ تنگ آ کر میں نے عمران سے کہا، تم ہی جا کر فائزہ کو لے آؤ، لیکن اس نے بھی صاف انکار کر دیا۔ وہ تو فائزہ کے بغیر بھی بالکل نارمل لگتا تھا، اسے اپنی بیوی کی یاد بھی نہ آتی ہوگی۔ مجھے یہ اونٹ کسی کروٹ بیٹھتا دکھائی نہیں دے رہا تھا۔
گھر کے کام کرتے کرتے میں تھک چکی تھی، اوپر سے ذہنی طور پر بھی پرسکون نہیں تھی۔ ہر وقت مجھ پر نیند کا غلبہ رہنے لگا تھا۔ رات دن مجھے نیند آنے تھی، جبکہ پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا تھا۔ لیکن پھر جب ہر رات ہی میں اس طرح کی گہری نیند سونے لگی تو مجھے عجیب سا لگا، کیونکہ اس سے پہلے میں کبھی اتنی گہری نیند نہیں سوتی تھی اور نہ ہی صبح دیر سے اٹھتی تھی۔ پھر میں جب صبح اٹھتی تو میری حالت بھی کچھ عجیب سی ہوتی۔ میرے کمرے کا حلیہ بگڑا ہوتا، چادر بستر سے نیچے ہوتی، میرا پہنا وہ عجیب ہوتا۔ میں شک کا شکار ہونے لگی تھی، سمجھ نہیں آتا تھا کہ سب کیا ہو رہا ہے۔ اور پھر ایک دن مجھے ایسا لگا جیسے یہ سب کچھ میرے اس دودھ پینے کی وجہ سے ہو رہا ہے جو مجھے عمران لا کر دیا کرتا تھا۔ وہ خود اپنے لیے بھی دودھ اور ڈرائی فروٹ لاتا تھا، کیونکہ وہ جم کرتا تھا۔ اب ساتھ ہی میرے لیے بھی دودھ لانے لگا۔ پہلے وہ میرے لیے دودھ نہیں لاتا تھا، لیکن جب سے فائزہ گئی تھی تب سے یہ اس کا معمول بن گیا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ میں اپنا خیال نہیں رکھتی اور میں نے خوشی خوشی اس کا لایا ہوا دودھ پینا شروع کر دیا تھا۔ میں سوچتی تھی کہ فائزہ کتنی ناشکری عورت ہے، جسے اتنا اچھا شوہر ملا ہے پھر بھی وہ اسے چھوڑ کر چلی گئی۔ جو میرا اتنا خیال رکھ رہا ہے وہ اپنی بیوی کے ساتھ کتنا اچھا ہوگا۔ یہی سوچ کر میں نے فائزہ کو فون کرنا بھی بند کر دیا۔ اب جب اسے آنا ہوگا تو وہ خود ہی آئے گی۔ کمرہ اب بھی عجیب تھا، دودھ میں کوئی مسئلہ نہیں۔ پھر ایک دن میں نے جان بوجھ کر دودھ نہ پیا اور ایسے ہی ضائع کر دیا۔ کافی دیر میں ان سے بات کرتی رہی اور مجھے یہی کہتے رہے کہ تم گھر کے معاملات کو لے کر پریشان نہ ہو، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ جب انہوں نے فون رکھا تو میں نے خولے سے لیٹ گئی، مجھے نیند بھی آنے لگی اور جب میری کچھ دیر بعد آنکھ کھلی تو میرے ہوش اڑ گئے، کیونکہ کمرے میں اندھیرا تھا۔ میں اس شخص کا چہرہ نہ دیکھ سکی تھی، لیکن میرے دماغ میں فوراً ہی عمران کا خیال آیا تھا اور یہ سوچ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے کہ آدھی رات کو وہ میرے کمرے میں موجود ہے۔ مجھے اس بات پر بھی یقین آ گیا تھا کہ دودھ میں ضرور نیند کی دوا ہوتی تھی، تبھی تو مجھے آج تک اس بات کا ظلم نہیں ہو سکا۔ تو کیا عمران ہر رات میرے ساتھ گزارتا تھا؟ کیا وہ مجھے اپنی بیوی سمجھ رہا تھا؟ پتہ نہیں کیا بات تھی، جیسے ہی میں نے خوف زدہ ہو کر جھپٹنے کی کوشش کی تو اس نے میرے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ پھر میں جا کر بھی شور نہ مچا سکی۔ اس کے بعد اس نے میرے منہ پر کس کر کپڑا باندھ دیا اور پھر میرے ہاتھوں سے میرے دونوں پیروں کو بھی کس کے باندھ دیا تھا۔ میں سمجھ نہ پا رہی تھی کہ وہ کیا کرنا چاہ رہا ہے اور کچھ ہی دیر بعد فائزہ کی ہر بات سچ ہو گئی، کیونکہ میرا دیور واقعی ہی رات کو انسان نہیں بلکہ جانور بن جایا کرتا تھا، کیونکہ اس نے میرے ساتھ بھی جانور جیسا ہی سلوک کیا تھا۔ مجھے نہ صرف بستر کے ساتھ باندھ دیا تھا بلکہ میرے ساتھ زور زبردستی بھی کی تھی۔ ایسا لگتا تھا کہ مجھے اسے خون پینے کی عادت ہو۔ میری چیخیں میرے حلق میں ہی دم توڑ گئی تھیں اور وہ رات میں نے بہت ہی اذیت بھری گزاری تھی۔ صبح کا سورج طلوع ہوا تو میری جان میں جان آئی، کیونکہ عمران میرے کمرے سے نکل کر جا چکا تھا۔ جانے سے پہلے اس نے میرے ہاتھ کھول دیے تھے، اس لیے جاتے ہی میں نے جلدی سے اپنا منہ اور پاؤں کو آزاد کروا لیا۔ لیکن اس وقت میری جان نکل گئی جب مجھے پتہ چلا کہ میرے کمرے کا دروازہ باہر سے بند ہے، اور پھر ایسے ہی پلٹے چلاتے دوپہر ہو گئی۔ دوپہر کے وقت مجھے دروازہ کھلنے کی آواز سنائی دی اور جو چہرہ مجھے نظر آیا وہ دیکھتے ہی میری اندر جان آ گئی۔ میں جلدی سے اٹھ کر بھاگی اور اپنے شوہر کے سینے سے لگ گئی۔ میرا شوہر میرے سامنے کھڑا تھا، پریشانی سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ میں نے روتے ہوئے اسے بتایا کہ رات کو آپ کا بھائی نہ صرف میرے کمرے میں آیا تھا بلکہ اس نے میرے ساتھ بہت برا سلوک بھی کیا ہے۔ کچھ دیر تک تو میرا شوہر بالکل خاموش رہا اور پھر کہنے لگا، اگر ایسی بات ہے تو میں تمہیں اپنی نگاہ میں نہیں رکھ سکتا۔ شوہر کی بات سن کر میرے ہوش ٹھکانے آ گئے تھے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اپنے بھائی کو سزا دینے کی بجائے وہ میرے ساتھ ایسا سلوک کرے گا۔ اور پھر میرے شوہر نے کھڑے کھڑے مجھے طلاق سنا دی۔ مجھ پر آسمان گر پڑا تھا۔ فائزہ اور اس کے شوہر کے چکر میں میرا گھر برباد ہو گیا تھا۔ مجھے اپنے دیور سے شدید نفرت کا احساس ہو رہا تھا۔ میں پہلے تو اپنے ہوش میں نہیں تھی اور پھر جب مجھے ہوش آیا تو میں سیدھے اپنے دیور کے پاس پہنچی اور اس کا گریبان پکڑ لیا اور اس سے پوچھا کہ رات کو تم نے میرے ساتھ کیا کیا تھا۔ میرے دیور نے عجیب نظروں سے مجھے دیکھا اور کہنے لگا، میں نے آپ کے ساتھ کچھ بھی نہیں کیا، نہ ہی میں آپ کے کمرے میں آیا ہوں، آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی۔ اپنے دیور کی بات سن کر میں نے ایک زوردار تھپڑ اس کے چہرے پر مارا اور کہا، تمہارے اور میرے سوا گھر میں کوئی نہیں تھا۔ عمران نے اپنے سر پر ہاتھ رکھ دیا اور کہنے لگا، میں اپنی قسم کھاتا ہوں میں نے آپ کے ساتھ کچھ غلط نہیں کیا، مجھے لگتا ہے آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ اس کی اس بات پر میں ایک دم خاموش ہو گئی تھی۔ اس کی آنکھیں اس کی سچائی کا گواہی دے رہی تھیں۔ اس نے آج تک کبھی میری طرف بری نظر نہیں ڈالی تھی، لیکن اگر وہ میرے کمرے میں نہیں آیا تھا تو پھر میرے کمرے میں کون آیا تھا؟ کس کی وجہ سے میرا گھر برباد ہوا تھا؟ مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اور پھر جب میں نے اسے بتایا کہ اس کے بھائی نے مجھے طلاق دی تو وہ خود بھی ہکا بکا رہ گیا۔
میرا شوہر جس طرح دوپہر کو گھر لوٹا تھا اسی طرح واپس چلا گیا تھا اور جاتے جاتے کہہ گیا تھا کہ میں اس کے آنے سے پہلے اپنا سامان باندھ کر یہاں سے چلی جاؤں۔ میرے پاس اس کے سوا اور کوئی راستہ بھی نہیں تھا، کیونکہ اب طلاق ہو چکی تھی، اس لیے میں سیدھے اپنے گھر چلی آئی۔ میرے ماں باپ پر قیامت ٹوٹ پڑی تھی، سب گھر والے ہی بہت پریشان تھے۔ میں نے سب کو ساری بات بتائی، ہر کوئی حیران تھا کہ میرے کمرے میں کون آ سکتا تھا۔ اور پھر میری ماں نے فائدہ کو بلایا اور پوچھا تمہارے اور تمہارے شوہر کے درمیان کیا مسئلہ تھا؟ وہ کہنے لگی میرا شوہر مجھ سے محبت نہیں کرتا تھا، مجھے وقت نہیں دیتا تھا، بلکہ وہ بالکل جانور جیسا تھا، جیسے مجھ سے کوئی لگاؤ نہیں تھا۔ میری لاکھ کوششوں کے باوجود بھی اس نے کبھی نظر اٹھا کر میری طرف نہیں دیکھا۔ میں ساری ساری رات جائے نماز پر کھڑی روتی رہتی اور اپنے حق میں دعا مانگتی کہ وہ میرا ہو جائے، لیکن پھر بھی وہ میرا نہ ہوا۔ کئی دفعہ میں نے بات بھابھی کو بھی بتائی کہ ان کا دیور میرے ساتھ اچھا رویہ نہیں رکھ رہا، اس کے اندر مجھے انسانیت نظر نہیں آتی۔ اگر وہ انسانیت رکھتا ہے تو اسے میری محبت کی قدر ہوتی، لیکن اسے تو مجھ سے کوئی واسطہ نہیں تھا، اس لیے میں نے تانگ آ کر وہ گھر چھوڑ دیا تھا۔ فائزہ نے اس بات پر مہر لگا دی، اس کے شوہر کا کردار خراب نہیں۔ میں اب تک فائزہ کی حالت اور اس کی باتوں کی غلط لیتی آئی۔ مجھے لگتا تھا کہ شاید اس کا شوہر اس کے ساتھ وحشیانہ سلوک کرتا ہے، لیکن سچ یہ تھا کہ اس کا شوہر اس کے قریب بھی نہیں جاتا تھا۔ شاید عمران اس شادی پر خوش نہیں تھا، جو بھی تھا اب میری زندگی تو ختم ہو چکی تھی۔ اور پھر فائزہ نے بھی اپنے شوہر سے خلا لے لی۔ کچھ عرصہ گزرا کہ میرے دیور کا رشتہ میرے لیے آ گیا۔ میرے گھر والے میرے دیور کے کردار سے واقف ہو چکے تھے، اس لیے میری شادی میرے دیور سے کروا دی، اور شادی کی رات میرے دیور نے مجھے ساری سچائی بتائی، جسے سن کر میری جان نکل گئی۔ میرا دیور کہنے لگا بھائی نے آپ سے شادی تو کر لی تھی، لیکن وہ دوسری بہت سی لڑکیوں کے چکر میں تھے، اور پھر جب شادی کے بعد آپ ان کے قریب رہنے لگی اور انہیں عیاشی کرنے کا موقع نہ مل سکا تو اس لیے وہ نوکری کے بہانے دوسرے شہر چلے گئے تاکہ وہاں وقت گزار سکیں۔ لیکن بھائی کے جانے کا سن کر آپ پریشان ہوئیں اور میری وجہ سے آپ نے جلد سے جلد لڑکی کا ڈھونڈنی شروع کر دی، لیکن سچ تو یہ تھا کہ میں شروع سے ہی آپ کو پسند کرتا تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ جلد بازی میں بھائی آپ کو چھوڑ دیں گے، اس لیے میں فائزہ سے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ آپ کی خاطر میں نے فائزہ سے شادی تو کر لی، لیکن میں اسے وہ محبت اور وہ جگہ نہ دے سکا جس کی وہ حقدار تھی، اور اسی لیے میرے اور فائزہ کے درمیان لڑائی جھگڑے ہونے لگے۔ فائزہ کی نظر میں ایک اچھا آدمی نہیں تھا، اور یہ بات وہ بار بار آپ سے کہتی تھی، جس کا آپ نے غلط بدل نکال لیا۔ فائزہ کے جانے کے بعد میں آپ کا خیال رکھنے لگا، کیونکہ گھر کا سارا کام کاج آپ کے سارا آ گیا تھا۔ میں آپ کو روزانہ دودھ لا کر دیتا تھا، اور اس میں نیند کی دوائی بھی ہوتی تھی۔ بھائی کہتے تھے کہ آپ ان کے بغیر بہت زیادہ پریشان رہتی ہیں اور ساری رات روتی ہیں، اس لیے میں آپ کو نیند کی گولی دے دیا کروں۔ بھائی کے کہنے پر ہی میں نے یہ کرنے لگا تھا، مگر مجھے معلوم نہیں تھا کہ میرے بھائی کے دماغ میں کیا چل رہا ہے۔ خاموشی سے دوسرے شہر سے واپس آ گئے تھے، لیکن وہ گھر نہیں لوٹے تھے، بلکہ رات کے اندھیرے میں موقع دے کر وہ گھر آتے اور آپ کے ساتھ کچھ وقت گزار کر چلے جاتے، اور آپ کے دل میں شک پیدا کرنا چاہتے تھے تاکہ کسی رات جان بوجھ کر آپ دودھ نہ پئیں اور وہ اندھیرے کا فائدہ اٹھا کر آپ کے ساتھ زیادتی کریں۔ کہانی اچھی لگی ہو تو ہمارے اس چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ تھینک یو۔